नोटिफिकेशन कारोबार की बंदिश के हवाले से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था। ऑयल महंगा हो गया है तो गवर्नमेंट ने ऑयल की कीमत बढ़ा दी है। सोल्यूशन देना चाहिए बाकी ना कि बंद मैनेजमेंट को ये उसको ज़्यादा प्रमोट करे। स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लेके फिर करना चाहिए। स्टेट ऑफ हुमस से भी पाकिस्तानी फ्लैग लेके गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया की तरसील रुक गई है तेल की, लेकिन पाकिस्तान की तरसील नहीं रुकी हुई। आज सुबह देखिए मार्केट क्रैश कर गई हमारी, तो हम नहीं समझते कि ये एक वाइज डिसीजन है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं आमिर नवीद चौधरी। बिज़नेस कम्युनिटी में गुज़िश्ता 24 घंटे में एक शदीद परेशानी पाई जा रही थी कि एक मुबैना नोटिफिकेशन कारोबार की बंदिश के हवाले से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था। उसके हवाले से जो इबहाम था कि पाकिस्तान में 2 दिन कारोबार बंद रखा जा रहा है, हालिया जो क्राइसिस है ईरान और अमेरिका के हवाले से, लेकिन उस पर आज बिज़नेस कम्युनिटी ने एक बड़ा कट रखा है PCCI में एसएम तनवीर की सरबराही में, कि जहाँ पर यह बताया गया कि ये फेक नोटिफिकेशन है, लेकिन मुबैना तौर पर यह इतलात आ रही है कि ऐसी तजावीज़ मौजूद थी। इस पर आज बिज़नेस कम्युनिटी ने क्या स्टांस लिया और बिज़नेस लीडर्स का क्या कहना है, इसके लिए हमारे साथ एसएम तनवीर साहब और दीगर लीडर्स मौजूद हैं। एसएम तनवीर से पूछते हैं कि क्या ये सूरत हाल है, क्यों पैनिक हुई बिज़नेस कम्युनिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ फेक नोटिस था जो मार्केट में चला। कल सैकड़ों फ़ोन कॉल्स मुझे और बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गई। गवर्नमेंट लॉकडाउन करने जा रही है। हमारा ये कहना है कि ऑयल महंगा हो गया है तो गवर्नमेंट ने ऑयल की कीमत बढ़ा दी है, ख़त्म हो गई बात। अब कारोबार को क्यों बंद करना है? तो बट अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉन में मैंने पढ़ा कि ये गवर्नमेंट कह रही है फेक है नोटिफिकेशन। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस तरह के फ़ेक नोटिस इशू करते हैं उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इतने पैनिक में काम से नहीं चलता। जिस तरह से हमारा मुल्क, हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसको हैंडल कर रहे हैं जंग को, पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ रही है। देखिए ना, ईरान के जो लोग दुबई में रहते थे उन्होंने उनको 2 दिन का नोटिस दिया कि ईरान छोड़ दे। सुना है $500 बिलियन की उनकी प्रॉपर्टी भी दुबई गवर्नमेंट ने सील कर दिया। सच है झूठ है अभी समझ आ जाएगी। तो पाकिस्तानियों के साथ भी हो सकता है। इसलिए बराए मेहरबानी अपने मुल्क पे ट्रस्ट करें, मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें जिस पे लोग यहाँ पर अपने कारोबार टिका के कर सकें। शुक्रिया। एसएम तनवीर साहब, ये तो फेक नोटिफिकेशन था, लेकिन आपने जिस तरह आला सतही रवाबित किए तो उसमें यह भी है कि ऐसी तजावीज़ भी है, तो उस पर आपने क्या आपकी बात हुई कि अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया जाएगा, कोई मेजर्स लिए जाएंगे, उस पर आपकी मुशावरत के हवाले से क्या बात? मैंने बात की थी जी गवर्नमेंट से, और मैंने उनको बताया था कि खुदा के वास्ते ऐसी हरकत मत कीजिएगा। अगर ऐसा कोई काम किया तो आवाम सड़कों पर आ जाएगी इस वक्त। तो उन्होंने कहा ये जस्ट अ ड्राफ्ट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करेगी। जो रेस्टोरेंट्स की बंदिश से क्या मसाइल पैदा होते हैं और रेस्टोरेंट्स से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या कहते हैं? जी आमिर पुलिस। जी फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ का, जिन्होंने पैंडेमिक कोरोना से लेके आज तक हमारा साथ दिया और इसको हमें हमेशा कामयाब बनाया इस प्रॉब्लम्स के अंदर। तो पाकिस्तान रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो सी है ना, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबर ओरिएंटेड इकोनॉमिक सपोर्ट की इंडस्ट्री है। इसमें आप देखें कि पाकिस्तान पूरे में तकरीबन 4 लाख के करीब रेस्टोरेंट्स हैं, पंजाब में तकरीबन 2 लाख रेस्टोरेंट्स हैं, सिंध में 1 लाख है, उसके बाद KP में 70,000 है, बलोचिस्तान में 25,000 है और इस्लामाबाद में 12,000 है। ये मिलकर तकरीबन कुछ 4 लाख बन जाते हैं। अब अगर 25 लोग एम्प्लॉयज़ आप लगाएं इसके, तो तकरीबन ये 1 करोड़ एम्प्लॉयज़ बनते हैं जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। अब इनडायरेक्ट क्या होती है? वेजिटेबल सप्लाईज, फूड सप्लाईज, मीट, उसके बाद लोडर्स, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, अब बेशुमार चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे तो वो 5-6 करोड़ से ऊपर चली जाती है। अब इनके ख़ानदानों को आप जब जमा करेंगे तो वो देखें कहाँ बात जाती है। पाकिस्तान में जितने भी सेक्टर्स हैं बिजनेसेस के, ये सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि खाना पीना एक ऐसी चीज़ है जो खुशी और गमी पे दोनों पे चलती है। तो गवर्नमेंट को जो एक्ट है ना बंद करने का, ये बंद मैनेजमेंट ये नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप ये देखें कि एक पॉजिटिव लहर चल पड़ी थी पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में हमसाए में रीजन में जंग लगी हुई है। ठीक है, हम सोशल मीडिया देखते हैं, अपना कारोबार करते हैं और रात को सुकून से सो जाते हैं। जो हमारी पाक फ़ौज है वो देखें कि वो 24 घंटे अलर्ट है, उनकी वजह से हम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमें वो सुकून से ज़िंदगी गुजारने का मौका पाक फ़ौज दे रही है तो गवर्नमेंट को पाकिस्तान को चाहिए कि हमें कारोबार करने का भी मौका दे, वो ना कि इस तरह की पेनल्टीज़ डाले, ना कि इस तरह का प्रेशराइज हम करें। तो फिर तो हम कहेंगे कि यार पाक फ़ौज जो सी है वही सारा कुछ संभाल ले, फिर कारोबार भी वही पकड़ ले अगर इनसे नहीं संभलता तो सोल्यूशन देना चाहिए, बाकी ना कि बंद मैनेजमेंट को ये उसको ज़्यादा प्रमोट करें। किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर हाफिज़ आरिफ ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। तो पूछते हैं कि किराना मर्चेंट्स
کے کیا تحفظات ہیں, وہ کیوں پینک ہیں, سمجھیے آپ سر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں SM تنویر صاحب کا, FPCCI کا, کہ ایک فیک نوٹس کے اوپر نوٹس لیا گیا اور پورے پاکستان کے تاجروں کی آواز کو بلند کیا گیا کہ اگر یہ فیک نوٹس تھا تو اگر حقیقت میں آ جاتا ہے تو اس کے نقصانات کتنے ہیں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ بزنس کو چلنے دیا جائے, کیونکہ جیسے جنگ کے حالات ہیں پوری دنیا میں, تو الحمدللہ کہ اس وقت ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, مزید انویسٹمنٹ پاکستان لانے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم لاک ڈاؤن کی طرف چلا جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں نقصان دیں گی. تو میں یہی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی ضرورت پڑی ہمیں, اللہ نہ کرے, تو اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کے پھر کرنا چاہیے, کیونکہ اسٹیک ہولڈر کو اپنے بزنس کے متعلق, اپنی عوام کے متعلق زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دیا, اپنی عوام کا ساتھ دیا. تو اگر آج بھی ضرورت پڑی تو ہم بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, عوام کے ساتھ ہیں, لیکن اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کے پھر یہ چیز کرنی چاہیے. امریکہ ایران جو کنفلکٹ ہے, جو جنگ ہے, اس میں آئل ہی ایک مین فیکٹر نظر آ رہا ہے. تو اس میں پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں, جو ملک میں تیل کی فراہمی کی ذمہ دار بھی ہیں, ان کے عہدیدار جو ہے طارق محمود ہمارے ساتھ ہیں. طارق صاحب بتائیں کہ آئل کی کیا صورتحال ہے. جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. آئل کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ 20 سے 28 دن کا سٹاک موجود ہے, جو پچھلے مہینے میں بڑی خطرناک سچویشن بن گئی تھی. اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ نے اپنی پوری ایفرٹ کر کے اپنی ڈپلومیسی سے کچھ سعودیہ سے مال منگایا, کچھ کہیں سے مال منگایا, اور آج ہمارے لیے بڑی عزت اور فخر کی بات ہے کہ ہمارے جہاز اسٹریٹ آف ہارمز سے بھی پاکستانی فلیگ لے کے گزر رہے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں ہے. ہمارے پاس یقینی صورتحال ہے. پاکستان میں جتنا بھی ہمیں ڈیزل, پیٹرول, کروڈ چاہیے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور ہماری ریفائنریاں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اور اس میں ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنی کا بھی بڑا اچھا کردار ہے کہ جو ان سب سے مال لے کے اتنی ہیوی سبسڈری ہونے کے باوجود, جو کہ آج کے 205 روپے ہم اپنے پاس سے جمع کراتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ سے ہمیں اس کا ریفنڈ ملے گا, اس کے باوجود OMCs پرفارم کر رہی ہیں. لیکن اس میں OMCs کو اپنے کیش فلوز پہ کافی مسائل کا سامنا ہے, جس سے ہمیں گورنمنٹ کو ریکویسٹ ہے کہ اس کو نظر ثانی کی جائے, اور وہی بات کہ ہمیں انوالو کر کے کوئی پالیسی میں تھوڑی چینج لائی جائے تاکہ ہمارے کیش فلوز کو مسائل نہ آئیں. لیکن الحمدللہ ہمارے تمام پاکستان کے پیٹرول پمپوں پہ ڈیزل پیٹرول وافر مقدار میں اس مہینے کے لیے بھی اویلیبل ہے, اور آئندہ بھی اویلیبل رہے گا. اس میں اپنی خارجہ پالیسی پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, اور ہمارے اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر, اور ہمارے چیف آف آرمی صاحب حافظ عاصم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے اپنی فارن پالیسی میں ہمارے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا اور اسٹریٹ آف ہارمز کو اپنے لیے اسپیشلی کھلوایا, اور اس پہ اللہ کا شکر ہے. انشاءاللہ آگے بھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کا مسائل نہیں آئیں گے. پاکستان میں ظاہر ہے کہ حوزری سیکٹر اور پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسیشن کے جو ہیں ریپرزینٹیو بھی اس میٹنگ میں موجود تھے, تو ان کا اس حوالے سے کیا ٹیک ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی آپ کا شکریہ جی, آپ سب کا آنے کا. ہمارا بہت اسٹریٹ اور سمپل کیس ہے جی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اس طرح کے فیک جو نیوز جو کل نوٹیفیکیشن آیا, اس کی وجہ سے پوری مارکیٹ جو ہے نا وہ کل کا دن میں کافی ڈپریس رہی ہے, اور آلریڈی ہمارے یہاں پہ ایکسپورٹ کے اوپر کافی پریشر ہے. ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے, اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی فیکٹریز چلا رہے ہیں اور اتنی بڑی امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور اتنا بڑا جو ہمارا جو شیئر ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں بند کمروں میں ہوں گی تو اس میں تو ہم کبھی بھی کام نہیں کر سکیں گے. تو ہم یہ بالکل چاہیں گے گورنمنٹ سے, وہ ایک سیکٹر پہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے آرمی چیف جو ہیں, جو ہماری PM صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, اور نائب وزیر اعظم ہیں, ان کی پوری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. سو اس وقت پاکستان بہت اچھا پلے کر رہا ہے اپنی جو سیاست کے اندر میں جی, اور خارجہ پالیسی کے اندر. لیکن جو بزنس کے حوالے سے ہے اس میں ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں جو یہ اس طرح کی چیزیں آپ مارکیٹ میں دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آج صبح دیکھیے مارکیٹ کریش کر گئی ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے. اور حالانکہ ہمیں IMF کا ہمارا جو کانٹریکٹ وہ بحال ہو گیا تھا ہمارا اس وقت. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں, کسی بھی ایشو کے اوپر ڈسکس کرنے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے تو پھر آپ ڈیسیژن لیا کریں. سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اس میں چین اسٹور ایسوسیشن ہے, ان کے چیئرمین رانا طارق محبوب ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بھی کچھ تجاویز دی اور اس پہ تحفظات کا اظہار کیا. جی رانا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 دن کا لاک ڈاؤن ہے یہ پیک آورز اور پیک ڈیز کا لاک ڈاؤن ہے, تو اس میں 30% آف دا سیل کمپرومائز ہوگی.
اور 30% سیل کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ہم سے ہر انوائس کے اوپر تقریباً 25% ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، جس میں 18% سیل ٹیکس ہے اور 3% ٹرن اوور ٹیکس انکم ٹیکس آ جاتا ہے، اور جو دیگر چھوٹے موٹے ٹیکس ہیں وہ ملا کے 25%. تو حکومت اسٹریٹ فارورڈ اپنے ریونیو کا 25% کمپرومائز کرے گی، ہماری ٹوٹل ریونیو کا 30%. تو اس سے ہماری اکانومی جو ہے اسپیشل بزنس کی سسٹینیبلٹی وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی، اور اس سے جو میئرز لینے پڑیں گے وہ ان امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ شارٹ ٹرم کلوجر پرماننٹ کلوجر بھی ہو سکتا ہے، اور یہی افیکٹ ٹوٹل اکانومی پہ ہوگا. تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ایک وائز ڈیسیجن ہے. بزنس لیڈرز کا جو آج کٹ ایف پی سی آئی میں ہوا تو اس کے میزبان ریجنل چیئرمین ایف پی سی آئی ذکی اجاز تھے. ذکی اجاز صاحب کا بھی سوالے سے ایک سٹرانس سامنے آیا. پوچھتے ہیں ذکی صاحب یہ جو نوٹیفیکیشن موو ہوا تھا پھر جو پتہ لگا فیک ہے، اس تجاویز پہ بلکہ اس سے جو خدشات ہیں اس کے آپ نے کاؤنٹر نیریٹو پہ آپ نے کچھ تجاویز بھی دی، کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا. دیکھیے میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ میں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کو، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو، اور خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی دنیا میں پریزنٹ کر رہے ہیں اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں، میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے بیاف کے اوپر، فیڈریشن کی پریزیڈنٹ کے بیاف کے اوپر ان کو سب مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان پورے خطے میں ایک مستحکم اور محفوظ کنٹری بن کر سامنے آیا ہے. تو ہمیں اس وقت یہ چاہیے ہے کہ پاکستان کو ہم نیکسٹ لیول پر کیسے لے کر جائیں. کہ پاکستان کے پاس بہت بڑی اپرچونیٹی ہے فورن انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان کی ایکسپورٹ کے حوالے سے، پاکستان کی لوکل ڈومیسٹک اکانومی کے حوالے سے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بزنسز کو بند کرنے کا نہیں سوچنا، ہمیں بزنسز کو بڑھانے پہ سوچنا ہے. تو میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کریں، اور اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس چیلنج کو ہم اپرچونیٹی میں کیسے موو کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت محفوظ پاکستان ہے پورے خطے کے اندر. ذکی اجاز صاحب آج کیونکہ اس پورے پروگرام کو کنڈکٹ بھی آپ نے کیا تو یہ اس قسم کا جو پینک تھا آپ کا ریئیکشن بڑا شدید آیا. ایم تنویر صاحب نے بھی جس طرح کہا تو عمومی طور پر آپ نے کہا کہ کاروبار بند نہیں، کاروبار چلانے کے لیے چیزیں چاہیے. تو آپ کی مشاورت بھی اس حوالے سے ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے ابھی تک تو ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، لیکن کل ایم تنویر صاحب نے اسلام آباد میں بھی اور صوبہ پنجاب کے اندر بھی بات کی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر کچھ کام رکا بھی ہے. لیکن میری ریکویسٹ ہے اگین آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اس وقت ہمیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، ہمیں ایشین ٹائگر بننا ہے. ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ جبکہ دنیا کی پوری دنیا کی ترسیل رک گئی ہے تیل کی، لیکن پاکستان کی ترسیل نہیں رکی ہوئی. تو کیا ہمیں اس صورتحال میں لاک ڈاؤن میں جانا چاہیے یا ہمیں اپنے بزنس کو بڑھانا چاہیے؟ تو میری اگین پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر کی ارجنٹ میٹنگ کال کریں اور اس چیلنجز کو اپرچونیٹی میں کیسے لے کر جانا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہترین موقع ہے اس وقت پاکستان کے پاس. تمام سٹیک ہولڈرز کی ہم نے بات سنی، سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ موقع کاروبار بند کرنے کا نہیں ہے، بلکہ دبئی جو سیف ہیون گنا جاتا تھا انویسٹمنٹ کے حساب سے، جہاں پاکستانیوں نے بلین آف ڈالرز اپنے انویسٹ کیے تھے، نہ صرف وہ پیسے واپس آئیں گے بلکہ اس حالیہ کرائسس میں جس طرح پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے ایک سیف کنٹری کے طور پر، یہاں انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوگا. جب انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوگا تو کاروبار چلے گا. یہ کاروبار بند کرنے کا نہیں، کھولنے کا موقع ہے. اور ایکسپورٹ سیکٹر سے وابستہ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس کے آرڈر بڑھ رہے ہیں، تو اس کو سپلائی چین کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی کاروبار کی 7 دن بندش جو ہے وہ 2 دن بندش کی وجہ 7 دن کھلا ہونا چاہیے، بلکہ 1 دن کی چھٹی کے دن بھی کام ہونا چاہیے. ایسے حالات اب آ رہے ہیں. تو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ بزنس لیڈرز جو موجود تھے، خصوصاً ایم تنویر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے اعتماد میں لیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اور میں نے ویریفائی کیا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ فیک تھا اور یہ فیک ہی ہونا چاہیے. اس کاروبار کی بندش کے لیے یا کوئی اور تجویز بھی ہے تو سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر کوئی سٹیپ نہ لیا جائے. اور اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا کاروبار کی بندش کا تو ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن ہوگا. اس سے نہ صرف کاروبار لوگ خراب ہوں گے بلکہ حکومتی ریونیو میں بھی خاطر خواہ کمی کا اندیشہ ہے.